अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के तीसरे रोज आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं और पाकिस्तान की सियासत में तो कभी भी ब्रेक नहीं लगता है। ईद के रोज भी कुछ ना कुछ गहमा गहमी और हलचल मची रहती है। तो वैसे तो छुट्टियां हैं ईद की और तमाम लोग जो हैं वो छुट्टियां मनाने में मसरूफ है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा गर्मजोशी रहती है। तो इन्हीं छुट्टियों के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया है तो वो पाकिस्तान की एक ऐसी जमात है जिसके बानी तो जेल में मौजूद है, लेकिन वो जेल में बैठे हुए पूरे निजाम पर मुसल्लत हुए हैं। और आज जो सबसे अहम और बड़ी खबर अभी तक की है वो ये कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है इमरान खान से। जेल के अंदर मौजूद जो इमरान खान है उनसे मुलाकात करने के बाद दीगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, लेकिन अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है बैरिस्टर सैफ को और उसके साथ अली अमीन गंडापुर को। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात रही है। कुछ पैगामात पहुंचाए गए हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और उसके बाद गोहेड दे दिया गया है बानी पीटीआई की जानिब से कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। अब क्या डीलिंग हो रही है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, या एक और फ्लॉप एपिसोड होगी, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब गोहेड का ऐलान दिया गया है इमरान खान की जानिब से, बल्कि एक मुज़ाकराती कमेटी भी बनाई गई थी जो कि हुकूमत से डायलॉग्स कर रही थी। लेकिन इस बार एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग्स हो रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ इसके मुस्बत रिजल्ट भी आए। और वो जो अली अमीन गंडापुर के बारे में इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं, तो जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं उस पर इमरान खान का जो है वो अपना ट्रस्ट पुट कर देना कि भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बट लेट्स सी आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा अली अमीन गंडापुर की कहां मुलाकात होने जा रही है इमरान खान से, उसके बाद पता चलेगा कि क्या बातचीत होती है। यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इस्सार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राहत साहब, बानी पीटीआई ने गोहेड दे दिया है मुज़ाकरात के लिए बैरिस्टर सैफ को और अली अमीन गंडापुर को। तो अब मुझे ये बताइए कि मुज़ाकरात हो क्या रहे हैं बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट से, और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब है कौन? देखिए जी, आज सारा दिन मीडिया के ऊपर ये खबरें चलती रही कि जी अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी तारीख साज मुलाकात हो गई है 2.5 घंटे की, और बैरिस्टर सैफ की भी मुलाकात हुई है और बानी पीटीआई ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से बात कर लें। पहली बात तो यह है कि बानी पीटीआई तो बेचारे खुद खत लिख लिख के, खुद कई दफा कह के मेरे साथ को बात कर लें। कोई इसमें क्या खबर है कि जी उन्होंने कहा जी आप बात कर लें। खबर इसमें यह है बुनियादी तौर पे कि अली अमीन गंडापुर साहब पहले दिन से एजेंडे के ऊपर है, और एजेंडा क्या है कि वो बेचारे की नौकरी दो तरफ फंसी हुई है। अच्छा, एक रियासती अदारों के साथ जाहिर है वो कोई बड़ा फटा नहीं ले सकते, वो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे के और जहाँ पे हालात भी आपको पता है किस तरह के हैं। दूसरा यह है कि पीटीआई की सपोर्ट और इमरान खान की सपोर्ट के बगैर उनका प्रोवेल करना वहां पे बहुत मुश्किल है। यस। तो दोनों तरफ वो फंसे हुए। अच्छा, दोनों तरफ ड्यूटी पूरी देनी पड़ती है। अच्छा, अब आज जो गए हैं बानी पीटीआई ने जुनैद अकबर खान को गो अहेड दिया हुआ है कि ईद के बाद भरपूर एहतजाज किया जाए। अच्छा, एक तरफ जुनैद अकबर साहब अडयाला जेल के गिराव की बात कर रहा है, वो मुफाहमत से मुज़ाहमत तक जाने की बात कर रहा है और वो बहुत ज्यादा मज़ाहमत करने के इशारे दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जी वर्कर्स तैयार हो जाइए, फाइनल राउंड है। हामिद रजा साहब की भी आपने बात सुनी, बाकी लोगों की भी बात सुनी। मेरे ख्याल में ये मौसूफ जो गए हैं वो सारी जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है या बन रही है उसको डिफ्यूज आज इन्होंने कर दिया। यानी आज उनकी मुलाकात का मतलब ये है कि जी वो मज़ाहमत नहीं होनी चाहिए, वो जी सोशल मीडिया को भी रोक देना चाहिए जो हमारे तक इतला पहुंची। तो वो एक नया नैरेटिव आज से चलना शुरू हो गया है कि पीटीआई के लोग दोबारा से पुरुम्मीद हो गए हैं, दोबारा से उनको एक लारा लग गया कि जी जल्दी खान साहब बाहर होंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब आज एक नया चूरन बेच के आ गए हैं और उन्होंने कहा जी कि मेरी बात हो गई। जिवें नून लीग पे ऊपर कहा जाता था ना उन्हें साड़ी गल हो गई है। अच्छा, तो आज अली अमीन गंडापुर साहब कहते मेरी गल हो गई है। अच्छा, वो बात उनकी हो गई है और बानी पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर आज 2.5 घंटे की मुलाकात भी हो गई और ये मुलाकात हुई है काफी देर के बाद, उनकी कुछ 2-2.5 महीने के बाद। ठीक है। और आज उन्होंने जाहिर है अपनी नौकरी पक्की करनी थी, 2-2.5 महीने का कोई चूरन बेचना था, कोई चक्कर देना था नया। इमरान खान साहब एक बेबस भी हैं, जेल में भी हैं, एक मासूम आदमी हैं। अच्छा। इस सेंस में कि उनके साथ जो हाथ कर रहे हैं बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अपने लोग दूसरों से ज्यादा कर रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज भी एक पता खेला है, इसमें कुछ नौकरी के दिन उनके और आगे निकल जाएंगे। लेकिन असल खबर उस वक्त होगी जब अलीमा खान मिलेगी, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, जब भी मिले।
سلمان اکرم راجہ ملے گا تو اندر سے اطلاع آئے گی کہ کون سی ملاقات, کون سا گو ہیڈ, کون سے مذاکرات, کس نے موقع دیا, کس نے کہا, یہ اطلاع آپ کو آ جائے گی. یہ اطلاع آپ کو آ جائے گی. رانا صاحب نے تو یہ اطلاع پچھلے ہفتے ہی ہمیں دے دی تھی کہ علی امین گنڈا پور جا رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں اور بڑے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. تو پھر اگلی اطلاع کیا ہے کہ بڑی عید عمران خان باہر کر رہے ہیں؟ اب اس میں دو چیزیں ہیں. جب تک آپ اعتماد سازی نہیں ہو جاتی تب تک تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ون سائیڈڈ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا. اور میرا پیارا تنظیم سازی سنے, میرا پیارا جو ذوالفقار راحت ہے, اچھا, یہ بقول ان کے عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ یوں ہو جائے اور یوں ہو جائے, لیکن ملنے تو کسی کا پیغام لے کے کوئی اور آ رہا ہے. عمران خان کا پیغام لے کے تو کوئی نہیں جا رہا, ان کے پیغام لے کے کوئی آ رہا ہے عمران خان کے پاس. سمجھ آئیے آپ کو. اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے ہو جائے تو ایسے کر لیتے ہیں, ایسا ہو جائے تو ایسے کر لیتے ہیں. اچھا, پیغام تھا کیا, کوئی ایسی خبر نکلی ہے؟ میں عرض کروں کہ بات اتنی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی وہ گنڈا پور, میں کوئی گنڈا پور کا ترجمان نہیں ہوں, گنڈا پور تو میں نانل بھی نہیں جانتا ہونا, لیکن یہ کہ میں ایک بات سمجھتا ہوں. بیرسٹر صاحب جانتے ہیں یہ کون ہے بیرسٹر صاحب؟ اچھا, یہ آپ نہیں انہیں جانتے. ٹھیک ہو گیا. یہ یہاں پہ وکالت کرتے ہیں لاہور میں. جی جی جی, یہی کرتے ہیں, وہ وکالت کرتے ہیں, نواز شریف کے وکیل تھے وہ. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اگر گنڈا پور اداروں کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. ادارے پاکستان کے ہیں. جی جی, ہم ان اداروں سے مائنس ہو ہی نہیں سکتے, یا وہ ادارے ہم سے مائنس ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر گنڈا پور یہ کام کر جاتے ہیں تو یہ پاکستانی قوم پہ بہت بڑا احسان کریں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے, پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ایک ایسے رہنما کی جسے بین الاقوامی طور پہ بھی عزت ملتی ہو, پوری دنیا اس پہ ٹرسٹ کرتی ہو اور عوام بھی ٹرسٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. ایسے رہنما نہیں جو وہ جائیں تو لوگ اپنی جیبوں پہ ہاتھ رکھ لے کے آگے پہ کڈن. ایسے رہنماؤں کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے رہنماؤں کی ضرورت نہیں ہے جن کے جھوٹ اتنے وہ جھوٹ بول چکے ہو کہ ان کے سچ کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہو. اچھا, پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی. اور اس میں کیا برائی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان معاملات سیدھے ہو جائیں اور پاکستان کو اس کا فائدہ پہنچے تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ میری سن لیجئے کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ امریکی 2 کانگریس مین, ان کا ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہے جیک برگمین اور ایک ہے فوزی, یہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. اور یہ کس ایجنڈے پہ آ رہے ہیں ایگزیکٹ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی جو امریکہ میں بل پیش ہوا ہے اس کے بعد کوئی مانے یا نہ مانے, بہرحال ہم میں ایک اس کے حوالے سے تھوڑی سی پینک ہے کہ اگر امریکہ میں وہ بل پیش ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کسی طرح عمل بھی ہو جاتا ہے تو امبیرسمنٹ ہے ہمارے لیے بہت بڑی. تو اس سے پہلے اگر ہم کوئی ایسے میئرز کر لیں جس سے وہ بل یا پاکستان کا امیج خراب نہ ہو تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے. ڈیموکریسی ایکٹ کی بات کر رہا ہوں, کوئی برائی کی بات نہیں ہے. تو یہ جو آ رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل پاکستان اور ان کے ساتھ ایک اور کانگریس مین آ رہے ہیں جیک برگمین اور فوزی, یہ پاکستان میں آ کے ایک بڑی ہلچل مچانے آ رہے ہیں. کس سے ملتے ہیں ابھی میں نہیں یہ اتنی بات نہیں کہوں گا کہ کس سے ملنے آ رہے ہیں یہ کیا, لیکن وہ جب آ رہے ہیں تو کھانا دے خاں پروڑے, تو وہ اگر اتنے بڑے لیول کے لوگ آ رہے ہیں تو وہ بڑے لیول کے لوگوں کے پاس ہی ملنے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. سو پاکستان میں ہلچل ہے پولیٹیکل, اور یہ ہلچل آنے والے چند دنوں ہفتوں میں آپ کو نظر آئے گی. عمران خان کی سیاست جب ان کو ایبسولوٹلی نوٹ کہہ چکی ہیں, رجیم چینج انہوں نے کیا, سب کچھ امریکہ پہ ہی کہا تھا نا عمران خان نے, سائفر بھی لہرا دیا, اس کے بعد پھر وہی لوگ آ کے سب کچھ ہو رہا ہے. اچھی ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی ہم یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے تو انہیں ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا, اب ہم اسے کیوں دیکھیں. آپ میں گھر میں رہتا ہوں, میری بیگم اگر مجھے کہے کہ یہ برتن دھو, میں کہتا ہوں ایبسولوٹلی ناٹ, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں گھر چھوڑ دوں گا یا بیگم کا کردار ختم ہو جائے گا یا اس سے تعلقات ختم ہو جائیں گے. امریکہ آپ کو ایک غلط بات کہتا ہے, اگلا دن بھی تو آنا, اگلے دن تو جی وہی نا, امریکہ آپ سے غلط بات کہتا ہے, آپ نہیں مانتے, لیکن امریکہ کے وجود سے انکار تو ممکن نہیں ہے, امریکہ کی حیثیت سے انکار تو ممکن نہیں ہے. برتن دھو کے آئے یہاں سے جا کے دھونے ہیں. نہیں, یہ میرے ناخن دیکھیں, میں بالکل گلوز پہن کے دھوتا ہوں, وہ نہیں بات. اصل بات یہ ہے کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ, خنجر پہ کوئی داغ, لیکن اصل بات یہ ہے
کہ میرا یہ وجدان، پولیٹیکل وجدان کہتا ہے ٹھیک ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ایک بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے. چلے جی، اچھا ہو بریک تھرو اگر ہونے بھی جا رہا ہے. کیوں راج صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کے قصے کہانیاں ہیں اور کیا ہی بات کر لیں گے اور پیغام لے کر آ بھی رہے ہیں، تو آگے سے وہ علیمہ باجی کو کہہ دیں گے میں نہیں کچھ ایسا میرا تو فضا جو فیڈ بیک ہے، وہ بریک تھرو کی بات کر رہے ہیں. میری جو اسیسمنٹ ہے، تجزیہ ہے، انالیسس کے ساتھ تھوڑی سی انفارمیشن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ باہر سے کون آ رہا ہے، بل پیش ہو گیا ہے، یا اس سے پہلے کئی دفعہ ٹویٹ آئے. اور گرینل، ایک جس کو گرنیڈ کہتے تھے رانا صاحب، جی رچرڈ گرینل، وہ تو رچرڈ گرینل اور گرنیٹ وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہے. تو اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے ایسے گم ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان پہ بات ہی نہیں کرتے. تو یہ کافی اٹیمپٹس ہوئی ہیں ایسی، لیکن پاکستان کی ریاست کھڑی رہی ہے اس فیصلے کے اوپر. میری ظاہر ہے، میری تو خواہش نہیں ہے کہ وہ کھڑی رہے یا نہ رہے. میں ایک ایز اے جرنلسٹ ایک اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں اور انفارمیشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ اب بھی پاکستان کی ریاست یا ریاستی ادارے اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے والے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں، آپ کو پی ٹی آئی جو بھی دن گزر رہا ہے اس کی اگر اسیسمنٹ کریں تو پی ٹی آئی ویک ہو رہی ہے. جو پبلک ایک کمپریشن تھا، کراؤڈ تھا، پبلک کا دو چیزوں پہ بیس کرتی تھی نا پی ٹی آئی. اب تیسرا بھی امریکہ اس میں شامل ہو گیا. دو تین فیکٹرز تھے. ایک تو کراؤڈ ان کا فوری نکلتا تھا، لوگ نکلتے تھے، وہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا. اب لوگ نہیں نکل رہے. سوشل میڈیا کا ایک کلٹ ہے ان کا. اچھا، دوسرا اب امریکہ کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو آپ اسیس کریں تو دن بدن پی ٹی آئی ویک ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. گورنمنٹ کانفیڈنس کے اندر ہے. کل پرائم منسٹر ایک بہت بڑا پیکیج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ان حالات کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کوئی پینک ہے، ارجنسی ہے، اپسیٹ ہیں. گورنمنٹ کے حلقوں سے اگر بات کریں تو وہاں پہ پورا کانفیڈنس پایا جا رہا ہے، اور مجھے نہیں وہاں سے کوئی ایسا فیڈ بیک یا ایسا امپریشن مل رہا کہ وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہے. بہت زیادہ اپسیٹ ہے. نہیں، گورنمنٹ اگر کسی کو کوئی ریلیف یا ڈیل یا کچھ بھی اگر کرتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ پھنس گئی ہے کسی ایسی مشکل میں، ایسے پرابلم میں، یا وہاں سے نکلنا پاسبل نہیں تو وہ یہ فیصلہ کرے. اور عمران خان کو چھوڑ کے باہر نکالنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وشواسی پرائم منسٹرشپ تو نہیں کر سکتے نا، تو وہ ایسا کیوں کریں گے؟ بالکل. کہ اس کے بعد پھر روزانہ بنیاد پہ بھگتیں گے. خان صاحب نے چپ تھوڑا رہنا ہے. صحیح بات. بے شک وعدہ بھی کر لیں کہ میں چپ رہوں گا، لیکن چپ تھوڑا رہنا انہوں نے. نہیں، تو وہ کیوں کریں گے؟ الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جہاں پہ ضرورت ہو. اور وہ بڑے بہترین اپوزیشن لیڈر تھے. پرائم منسٹر بن کے فیصلے کچھ اور تھے. اپوزیشن تو وہ بہترین ٹھیک ٹھاک کھلے ڈلے طریقے سے کرتے ہیں. اس لیے اپوزیشن میں رہنا چاہیے، زیادہ اچھے ہیں. اچھا، اپوزیشن میں رہنا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں بیٹنگ نہ کرے، بالنگ کرتے رہے. بالنگ میں زیادہ اچھے ہیں وہ. نہیں، کیونکہ بالنگ میں وہ بونسر مار کے سرور پھاڑ دیتے ہیں نا. جی جی، اس لیے انہیں بالر ہی رہنا چاہیے. لیکن دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہے اچھا تو اس میں یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان باہر آئیں گے اور اگلے دن شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. سسٹم جو ہے ڈی ریل نہ ہو اور اس سسٹم کے اندر ہی کچھ تبدیلی اس طرح کی آ جائے، اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے. ایون نئے انتخابات کا اعلان بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد کا. اگر راجہ سکندر نے کروا دی ہے تو پھر وہ کر لیں، راجہ سکندر کر لیں، کوئی بھی کر لے، میرا پیارا ذوالفقار راحت کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ووٹ 8 فروری والے ہی پیڑے نے، ٹھیک ہے نا. اور اس بار میک شیور یہ ہوگا کہ بھئی اس بار جو فارم میں جو 45 جائے گا تو 45 ہی باہر نکلے. بھلے پی ٹی آئی کی بھی کچھ تجاویز تو ہوں گی نا. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں عمران خان کو جو اسٹیم سچویشن ہے نا، اگر کوئی یہ کہتا ہے نا وہ بیچارہ بے بس ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے. صبح آپ شروع ہوتے ہیں اور رات سونے تک ہمارا میڈیا، ہماری حکومت، ہمارے ذمہ دار عمران خان، عمران خان، عمران خان، عمران خان، عمران خان. محبت ہے نا، ٹھیک ہے نا. کچھ بھی ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بات، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہے. یعنی عمران خان از دا نیوکلیس آف پاکستان پالیٹکس. اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. سانحہ جعفر ٹرین کا ہوتا ہے، عمران خان کہہ رہے ہیں انہوں نے یوں کر دیا، عمران بھائی انہوں وہاں یہ ہو گیا، عمران خان نے یوں کر دیا. اور سر وہ کیا کہتے ہیں افغانستان میں ہو رہا ہے وزیر داخلہ، عمران خان نے یوں کر دیا. عمران خان ان کے اعصاب پہ سوار ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ بات
کہ اگر فرض کریں عمران آئے گا تو یہ حکومت چلی جائے گی، تو پھر کیا ہوا؟ یہ کون سا کو اپنی مرضی سے آئے تھے؟ تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے. ہوں تسی 8 روپیہ ریلیف دیو، 200 روپیہ ریلیف دیو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. عوام میں جو آپ کے لیے دل میں ان کے ایک شدید محبت پیدا ہو گئی نا انورٹڈ کاما میں، وہ ختم نہیں ہو سکتی. اب آپ 8 روپے پیٹرول اس پہ دے دیں، بجلی پہ ریلیف، آپ 100 روپے دے دیں، لیکن سوال وہی ہے کہ آپ کسی کو موت دکھا کے اور بخار دے دیں تو اس پہ تالیاں بجاتا ہے. بھائی اگر 50-60 روپے کا یونٹ ہے تو وہ 20-25 روپے کا پریکٹیکلی ہے، آپ 20-25 کا کر کے دیں. ٹھیک ہو گیا. سرکاری جو آئی پی پیز ہے چھوڑ دے چین کو، چھوڑ دے باہر کے، ڈسکس کریں گے ہم اس کو کیسے ریلیف دینا ہے، کیسے سرکاری آئی پی پیز ابھی اعلان کر دیں، ختم ہو گیا کہ کتنا ریلیف مل رہا ہے. جی اسی پر ڈیٹیل ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. کل جو شہباز شریف پیکج کا اعلان کریں گے، لیکن اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں، بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. صدر پاکستان آصف علی زرداری، جن کی طبیعت کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھی اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی تھی کہ وہ دبئی چلے گئے ہیں، لیکن اب ان کے معالج جو ہیں انہوں نے میڈیا ٹاک کیا اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. ان کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے. تو کرونا کے باعث اب وہ آئسولیٹڈ ہیں اور وہ ملاقات بھی نہیں کسی سے کریں گے، نہ تو پارٹی کے کسی بھی بندے سے ملاقات ہوگی. آئسولیشن میں انہیں رکھا گیا ہے. ان کے مزید کیونکہ احتیاط کی جا رہی ہے، اور جو عید کے دن تھے وہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ آبائی گاؤں میں گزارے تھے، اور وہاں سے میل ملاقاتوں میں کہیں ان کو کوئی انفیکشن ہوا ہے جس کے باعث ان کی طبیعت بگڑی ہے. اور اب جب 4 اپریل کو جو ہے وہ برسی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، تو اس سے وہ خطاب بھی نہیں کریں گے، بلکہ بلاول بھٹو زرداری جائیں گے خطاب کرنے کے لیے، اور وہی سارے کو لیڈ کریں گے. اور کراچی کے اندر، سندھ کے اندر ایک اور مسئلہ ہے جو نہریں نکالنے والا مسئلہ تھا، اس کی پیش نظر بھی سندھ بھر میں جو ہے وہ بڑے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور جو وہاں پر قومیت پسند جماعتیں ہیں وہ بھی احتجاج کر رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی ان میں شامل ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کر رہی ہے اس کے خلاف، جو پانی نکالنے والا ایشو ہے. لیکن اب مشاورت کا موقع ہے، سندھ میں حکومت بھی ان کی ہے، اور وہ خود جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں، اور انہی کی منظوری سے یہ آرڈیننس جو کیا گیا تھا، پاس کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہریں نکال لیں، اور اب وہ آئسولیشن میں چلے گئی ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں. راج صاحب، ان کی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، طبیعت ان کی خراب ہے، اور جیسے 23 مارچ میں انہوں نے جو خطاب کیا تھا اس سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ریسٹ لے لینا چاہیے اپنی جگہ، وہ کسی اور کو مطلب ریزائن کر دے. صدر مملکت تو کوئی بھی بن سکتا ہے، ایک خالی ایک عہدہ ہی تو ہے. دیکھیے جی، زرداری صاحب کا 23 مارچ والا جو خطاب ہے اس سے بہت زیادہ میسج لوگوں نے لیے ہیں، لیکن یہ بہت عرصے سے بیمار ہے، لیکن اچانک ہی وہ تندرست بھی ہو جاتے ہیں، کبھی بیمار زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ طرح طرح کی خبریں ان کے بارے میں پھیلاتے بھی رہتے ہیں کہ وہ دبئی کے اندر پچھلے دنوں جب گئے تھے کہ جی وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، اور اللہ معاف کرے توبہ استغفار. کئی دفعہ تو ایسی خبریں بھی چلائی گئیں کہ وہ پتہ نہیں کومے میں چلے گئے اور یہ وہ سارا. لیکن ظاہر ہے جس لیول پہ وہ سیاست کر رہے ہیں بہت زیادہ پریشرز بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ پریشرز کسی اور شکل میں بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو ابھی جو بیمار ہوئے ہیں وہ کرونا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، جو ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اور ان کو آئسولیشن میں کر دیا گیا ہے. آصفہ بھٹو کے الگ سے ٹیسٹ لیے گئے ہیں، اور جو باقی لوگ تھے ان کے دائیں بائیں ان کے بھی ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں. تو ابھی تو ظاہر ہے ان کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، اللہ کرے وہ صحت مند ہو جائیں. لیکن جہاں تک نہروں کا تعلق ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. 6 نہریں تھیں، اسٹریٹجک کینال اس کو کہا گیا، اور پریزیڈنٹ صاحب نے ان کی اپروول دی. سندھ میں جب جی ڈی اے نے اس پہ گفتگو کرنا شروع کی، بلکہ جی ڈی اے کے عباسی صاحب اور کچھ اور لوگوں نے پریس کانفرنس کی، اور سندھ کے لوگ کھڑے ہو گئے اس پہ. اب تو بہت احتجاج جب کھڑے ہو گئے اور وہاں سے وائسز آنا شروع ہو گئیں، اور پارٹی اپنی پارٹی نے وہاں سے پلس ایسی پنچائی کہ جی وہاں پہ تو گڑبڑ ہو جائے گی، سیاسی طور پہ تو ہم تباہ برباد ہو جائیں گے، اس پہ تو سٹینڈ لینا چاہیے. تو زرداری صاحب نے فوری پلٹا چینج کیا اور سٹینڈ لے لیا. ایون بلاول صاحب نے میسج دیا کہ اگر زرداری صاحب نہیں لیں گے تو میں پبلک کو لیڈ کروں گا ادھر. ٹھیک ہو گیا یہ خبر. اب بیٹا اور وہ سامنے اپنے ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کیا سچویشن ہے. تو وہ ظاہر ہے اب اس طرح کی ایکٹیویٹی میں نہیں جائیں گے، اور نہروں کا معاملہ ہو یا باقی چیزیں ہوں، اب بلاول صاحب لیڈ کریں گے.
ٹھیک ہے. لیکن بلاول صاحب کے بارے میں بھی کوئی وہ اس طرح کی خبریں کو اچھی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی جو چٹ جیب میں ڈال کے پھر رہے تھے وہ چٹ سنا کہیں گم ہو گئی ہے اور اس کے بعد چٹ وہ ادھر آئی تھی رائیونٹ میں. اب وہاں سے بھی نقوی صاحب نکال کے لے آئے ہیں, وہ پتہ نہیں کس کے پاس ہے اب. تو اب وہ معاملہ سر دست رک گیا ہے. جو ریس ایک لگی ہوئی تھی نا, دوڑ لگی ہوئی تھی, وہ رک گیا. اور اچانک ہی کوئی نام آئے گا کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے, وہ کس کا نام آئے گا اور کب آئے گا, ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ایک نیا سیٹ اپ آپ کو نظر آئے گا, لیکن ابھی اتنی جلدی نہیں ہے. تو پھر جیل میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے ہو رہے ہیں. رانا صاحب اچھا دیکھیں, پہلے تو میں ایک عرض کروں کہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب کو صحت دے, آمین. یس, ہاں, ان کا سایہ ان کے بچوں کے سر پہ قائم دائم رکھے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ تمام پارٹیز کو, رانا صاحب بڑی اچھی بات ہے, یہ تمام پارٹیز, اپوزیشن کی بھی پارٹیز کو کرنا چاہیے یہ. اور میں دعا گو ہوں کیونکہ ان کو مجھے لگتا کوئی نظر لگ گئی ہے. کچھ دن پہلے ان کا گٹھا ٹوٹ گیا تھا جب دبئی رہے بھی, پھر اب کرونا ہو گیا. اللہ انہیں محفوظ رکھے. لیکن میری ایک درخواست ہے. کیا جی؟ کہ پاکستان جتنی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے اور ہمیں ایک لڑائی نہیں لڑ رہے, ہم چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم دہشت گردوں سے بھی نبرد آزما ہے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے, انٹرنیشنل پریشر ہم پہ جو ڈیولپ ہو رہا ہے, فائنینشل ہم جس اس کا شکار ہے, اس میں ہمیں ایک صحت مند تگڑے صدر کی ضرورت ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ زرداری صاحب ایک قدم آگے بڑھ کے صدارت سے استعفیٰ دے دیں, اور فضل الرحمان صاحب وہ استعفیٰ دینے کے بعد وہ اس بات کا کہیں کہ میری صحت اجازت نہیں دے دی اور اب یہ اتنا اہم منصب کوئی صحت مند آدمی اٹھائے. کیونکہ یہ کب تک ہم ایسے کرتے رہیں گے کہ وہ لوگ جو 2 قدم نہیں چل سکتے ان سے ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ ملک چلائیں گے. میں ان کی صحت کی دعا کر رہا ہوں, لیکن یہ کون سی پاکستان کے اوپر ہم نے لکھ کے رکھ دیا ہے کہ بندہ چلنے کے قابل نہ ہو, بولنے کے قابل نہ ہو, ہلنے کے قابل نہ ہو, تب بھی وہ صدر ہی رہے گا. کیوں رہے گا؟ آصف علی زرداری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, فوری طور پہ اعلان کریں کہ میں صدارت چھوڑتا ہوں اور کوئی صحت مند آدمی آئے جو آ کے اس نظام کو, وہ ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں جی فورسز کے, تو پھر کمانڈر ان چیف وہ ہونا چاہیے جو تگڑا ہو. نواز شریف بھی تو فارغ ہیں آج کل. نہیں میں عرض کروں نا, آپ نے ہر فارغ کوئی نوکری دینی ہے, آپ نے کوئی میرٹ پہ بھی نوکری دینی ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ مولانا کی آپشن ہے. نہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی فارغ ہی ہے. وہ کون سا کہنا, میں پاکستان کے ساتھ نیوزی لینڈ ٹیم کھیلنے گئے ہوئے. تو بات یہ ہے, میری عرض سنیں, میں بار بار جو چیز کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ماضی میں ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے ایک صدر تھے اور وہ ذہنی طور پہ فارغ ریٹارڈڈ تھے. رال ان کی بہتی ہوتی تھی منہ سے, ان سے بولا نہیں جاتا تھا. انہوں نے امریکہ سے ایک 24-25 سال کی لڑکی بلائی تھی جو نرس کے طور پہ ان کے ساتھ تھی. وہ نرس کی امی بھی ان کے ساتھ تھی اور ایوان صدر میں انہیں ایک پورشن ان کے نام دے دیا گیا تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ صدر صاحب کسی کو بلاتے تھے اور بلا کے وہ کرتے تھے غو 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 غو, تو وہ کان لگا کے کہتے تھے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں اور گندی گالیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ صدر صاحب چلتے ہیں. بلکہ بعض کا تو لکھ کے دیتے تھے, بول نہیں سکتے تھے. نہیں وہ نرس بتا دیتی تھی اور پلے ہوئی 2 گالا پا دیتی تھی. آخر کب تک ہم یار اس طرح کرتے رہیں گے یار؟ یہ ریاست پاکستان ہے, جمہوریہ پاکستان ہے یار, 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہ کوئی لیبارٹری ہے جس میں ہم ہر اس شخص کو بٹھا دیں گے جو اہل نہیں ہے؟ زرداری صاحب کا سیاسی کردار ہوگا جب تھا, اب تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یار کوئی چیز کے فیصلے کر سکے. اللہ انہیں اس قابل کر دے. تو میں درخواست کروں گا آصف علی زرداری صاحب سے, اللہ انہیں صحت عاملہ و کاجلہ عطا فرمائے اور وہ فوری طور پہ ریزائن کرے صدارت سے. اچھا, فور ون لائنر, جو محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مریم نواز سے اور نواز شریف سے ابھی, تو اس پر دہشت گردی پر بڑی بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت نازک دور سے گزر ہے. محسن نقوی صاحب دیکھیں پچھلے 2-3 ہفتوں سے خاموش تھے, وہ بھی بیمار تھے, اور پھر کہا گیا کہ وہ بیمار ہے. پھر خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا کہ جی میں فون کر رہا ہوں, وہ فون نہیں اٹینڈ کرتے. اچھا, اس طرح کی نون لیگ کے حلقوں سے کچھ ایسی چیزیں پھیلائی گئیں اور کچھ جان بوجھ کے اور کچھ شاید انجانے میں, اور وزارت داخلہ کے اندر بھی کچھ مداخلت تھی اور نقوی صاحب کو بہت ساری چیزوں پہ اعتراض تھا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بڑا وائز ڈیسیژن لیا کہ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور انہوں نے صرف حمزہ شہباز سے ہی ملاقاتیں کی ہے اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی.
اور اس کے بعد ساری چیزیں ریورس ہو گئی ہیں. مریم صاحبہ ان کے گھر پہنچ گئی ہیں, ملاقات بھی ہو گئی. یہ حمزہ صاحب سے ملاقات کے بعد ہوا ہے سارا؟ جی بات ہوا ہے. یا حمزہ صاحب سے ملاقات کیوں کی؟ اب وہ ظاہر ہے کوئی ویسے گپ شپ ویسے کوئی سیاسی قومی امور کے اوپر کوئی گپ شپ ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں اس گپ شپ کے بعد مریم صاحبہ ملی؟ مریم صاحبہ کا ظاہر ہے ان سے ایک اچھا تعلق ہے, اور جو ریزرویشن تھی وہ دور ہوگی ملاقات میں. آپ چلیں گے وہ نواز شریف صاحب کے پاس, تو جو مزید ریزرویشن تھی میرا خیال وہ بھی دور ہوگی ہے. یہ ساری ریزرویشن جی اب دور ہو گئی ہے نقوی صاحب کی. ایک بریک پر مجھے جانا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. کل وزیر اعظم شہباز شریف ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں, قوم سے خطاب بھی کریں گے, اور خطاب کے دوران جو ہے وہ بہت سے خوشخبریاں عوام کے لیے ہوں گی. پھر بزنس کمیونٹی سے تقریباً 300 سے زائد لوگ ہیں بزنس کمیونٹی سے جو ملاقات کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ آئی پی پی سے بات ہو گئی ہے, بجلی کا ریلیف بھی دیں گے, اور اس کے علاوہ بہت اہم اعلانات کریں گے. اس سے پہلے ایک گڈ نیوز تو دے چکے ہیں شہباز شریف صاحب کہ اب کوئی منی بجٹ نہیں آ رہا ہے, اور تو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے کے بعد جو پیسے ملیں گے, اور اس کے بعد یہ شہباز شریف کا خطاب. کل دیکھتے ہیں کہ کیا بڑی بڑی خوشخبریاں آئیں گی. راج صاحب آپ کے پاس تو ویسے خبریں ہوتی ہیں, تو کیا اعلان, کیا کوئی قوم سے خطاب, کیا کریں گے شہباز شریف؟ دیکھیں جی, بجلی کا ایشو تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ مریم بی بی نے بھی اس پہ ایک پیکج اناؤنس کیا تھا, اور اس پہ تو کسی حد تک عمل پنجاب میں ہو گیا آئی ایم ایف کے اعتراض کے باوجود. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اس پہ ایک بہت بڑے اعلانات کیے ہوئے تھے, لیکن آئی ایم ایف اس پہ اعتراض کر رہا تھا. نیگوسیشن چل رہی تھی, اب چیزیں کچھ سیٹل ہو گئی ہیں. آئی پی پیز کے ساتھ بھی جو اس کے آنرز تھے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, تو اب پرائم منسٹر ایک تو اس پہ ریلیف دیں گے اور اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بزنس ٹائکونز ہیں 336 جن کو کہا جا رہا ہے یہ بزنس ٹائکونز ہیں. اب وہ 336 کون سے بزنس ٹائکونز ہیں, کل ان کی شکلیں بھی سامنے آ جائیں گی, وہ کیا کیا بیچتے ہیں, کون صاحب کیا ہیں, اور وہ آپ بھی دیکھ سکیں گے, ہم بھی دیکھ سکیں گے. اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب ظاہر ہے کوئی ڈائریکشن دیں گے آنے والے فیوچر کے حوالے سے. اڑان پاکستان کا ایک پروجیکٹ پہلے سے چل رہا ہے, ٹھیک ہے, جس پہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ باتیں بنا رہے ہیں, بہت ساری باتیں درست بھی ہیں, بہت ساری باتیں غلط بھی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے بدقسمتی سے کہ گورنمنٹ کو اچھا کام بھی کر رہی ہو, لیکن ثواب سمجھ کے ہم نے اس پہ تنقید کرنی ہے اور کیڑے نکالنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اچھا کام اگر گورنمنٹ کو کر رہی ہو, یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص کر رہا ہو, تو اس کی اپریسیشن بنتی ہے. صحیح ہے, اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کی تنقید ضرور کریں. لیکن گورنمنٹ جس حالات کے اندر چیزوں کو لے کے چل رہی ہے, میرا خیال ہے کہ ایک خاصا مشکل ٹاسک تھا. اور شہباز شریف صاحب کل, چونکہ مجھے بھی بڑا شدت سے انتظار ہے اچھا کہ کیا اہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. اچھا, مطلب کہ بجلی کے بس ابھی تک جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ اس میں کوئی 2, 4, 5, 6 روپے کی کمی آئے گی, تو اچھی بات ہے. پاکستان کی اکانومی میں یہ ایک پازیٹیو ہے, اور وزیر اعظم کو ایسے ون ٹو ون تو نہیں, لیکن ایسے تھرو میڈیا خطاب کرنا چاہیے, قوم سے اعتماد میں دینا چاہیے. ایک تو نا ہم آئی ایم سوری ان بدقسمت قوموں میں سے ہیں جو جنہیں ان کا حق بھی بھیک کی طرح دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, رولا پڑ گیا ہے کہ وہ ریلیف کا, اور بھائی میرا حق ہے یار, یہ آپ کون سے مجھ پہ احسان کر رہی. آپ پچھلے کئی دہائیوں سے میری کھال اتار رہے ہیں, میرا خون نچوڑ رہے ہیں آئی پی پیز کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے, ہماری زندگیاں تباہ کر دی, ہمارے انڈسٹری تباہ ہو گئی, آپ نے آئی پی پیز کو رج کے کھلایا. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ آئی پی پیز کو سارے باہر کے نہیں ہیں, وہ تو باہر کے تو 10% ہیں, چائنیز بھی میرے حال 10-15% ہیں, 40% آپ کے اپنے ادارے ہیں ہمارے حکومتی جو آئی پی پیز ہیں, 40% ہمارے سیاستدان ہیں جن کے آئی پی پیز ہیں. آپ نے انہیں رج کے کھلا دیا, ٹکا کے کھلا دیا. اب اگر اس میں سے ہمیں آپ کو 2% دے بھی دیں گے تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا بھائی. 2%, ٹھیک ہے نا, وہ 2% یہ اگر 70 روپے کی بجلی میں سے آپ کو 4, 5, 6 روپے مل جائیں گے. بات یہ کہ آپ وہ کام کریں جو حق کے اوپر مبنی ہو, اور حق یہ کہ پاکستانی قوم کو 25 سے 30 روپے سے زیادہ کا یونٹ نہیں پڑنا چاہیے. کیوں 3 سال پہلے ہی تو عمران خان کی حکومت میں 14 روپے یونٹ تھا. اچانک ایسی کیا قیامت آ گئی کہ آپ 70-80 کے اوپر لے گئے یونٹ کو. اگر آپ اس میں سے آپ 6 روپے کم کر دیں اور آپ کہیں آپ نے کارنامہ, میں نہیں مانوں گا اس کارنامے کو. میں آپ سے کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب, اگر آپ واقعی پاکستانی قوم کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو جو اصل قیمت ہے یونٹ کی وہ کر کے دیں. جو آئی پی پیز جن سیاستدانوں طاقتوروں کے ہیں اور جو اداروں کے ہیں,
ਹੁਣ IPPs को आप कहें कि जी ਹੁਣ बड़ा खा लिया रज लिया तुसी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भी कुछ दे और साल ले लेंदे हो तो फिर आप ठीक है क्या ना? चाहते हैं IMF हमें अगली किस्त ना दे? अच्छा इसमें भी सुन ले, अगर हम वाकई ही जेन्युइनली ईमानदारी से अपनी इकोनॉमी के अंदर ईमानदारी से फैसले करें तो हमें IMF की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, जब आप एक गिलास है ये, इस गिलास की कीमत आपने रखी 100 रुपए, ठीक है, इसमें पानी की कीमत रखी आपने 15 रुपए भरे, अब ये भरा हुआ हो या ना हो आपने मुझे 125 रुपए देने, भाई क्यों देने? ठीक है, साढ़े को मतलब असी को सासे साढ़े कितने दमाद ने सही है। क्यों दे हम इन्हें भाई? तो आप हमें हक के ऊपर मबनी, मैं तो इस बात से मैं एडवांस कह रहा हूं, मैं मुतमईन नहीं होऊंगा जब तक आप IPPs को उनकी असल जगह पे नहीं लेके आते, तब तक तो मैं नहीं मानूंगा। 100 ईयर्स के मुआहदे हुए हैं, ऐसा थोड़ी राना साहब 100 साल तो चले, आप डरे उस वक्त से जब सोलर पे भी ये शुरू कर देंगे। शुरू कर दिया ना उन्होंने, ठीक, अभी वो 27 रुपए से reservation लाके 10 रुपए कर दिए। कर दिए। पहले आपने जान अभी के tax आना प्रमोशन है। की, प्रमोशन करने के बाद जब लोगों ने उस तब गए तो अब आपने ये कर दिया। आप किसी जगह पे भी आवाम को रिलीफ देने पे तैयार नहीं है। सूरज गवर्नमेंट का है, इसी वजह से समझ आइए। सूरज आपको अब इतना मसला तो अपने घर से ले आए, क्यों राहत साहब आपने सोलर लगवा लिया? नहीं जी, मैं इसीलिए नहीं लगवाया। उन्होंने क्या कहा कि टैक्स हमें बढ़ पैसे भी जाया करेंगे, ठीक है, और सूरज के ऊपर भी टैक्स लग गया है, सही बात है। तो जाहिर है उस पे हमारा तो हक है नहीं, उस सूरज की किरणों के ऊपर भी हक नहीं है। पहले गवर्नमेंट है और फिर हमारा अभी तो देखिए सांस लेने पे दुआ करें टैक्स नहीं है, सही है। वरना वो भी इतना मुश्किल होता। टैक्स तो आप घर से सुबह सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता से लेके सारा दिन जो जो काम करते हैं उस पर टैक्स टैक्स देते हैं। है। लंबी इसकी लिस्ट है, और रियासत उसके बदले में आपको क्या दे रही है, ये बड़ी मायूसी और तकलीफ के साथ ये बात करनी पड़ती है। राणा साहब की ये बात दुरुस्त है, IPPs के जो मुआहदे हैं इससे ज्यादा जालमाना मुआहदे दुनिया में हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब जो हमारे वजीर खजाना है, ये ऐलान उनको नहीं करना चाहिए? या जो नहीं, ऐलान तवानाई तो ये करना चाहिए था। ऐलान तो मेरा ख्याल है ये होना चाहिए वज़ीर था तवानाई कि का- जिन लोगों को बिलियंस डॉलर उनकी जेबों में गए हैं इस कौम के, वो सारे वापस कर दिए उन्होंने, या हम वापस लेने जा रहे हैं, या इनको हमने अंदर डाल दिया है, हाँ, और exactly। इनके सारे मुआहदे हमने कैंसिल कर दिए। अब प्राइम इसमें मिनिस्टर के शायाने शान तो यही बयान है। हम ये डाका मारते हैं सॉवरेन गारंटी के नाम पे कि जी वो सॉवरेन गारंटी दी है, फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, फलाने में चले जाएंगे। वो भाई बाकी तो 35,000 चीजें हैं जिसमें आपने ना कभी कोर्ट देखी है, ना कभी इखलाकियत देखी है, ना कभी ह्यूमन राइट्स देखे हैं। तो इस मामले में जहां पे कौम को रिलीफ मिल रहा है उस पे वो, मैं हमेशा जो कहता हूं ना, ये एक एलीट क्लब है ऊपर, रिकॉर्डिंग से डर गए। उस एलीट क्लब के जो मेंबर बनते हैं ना वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यानी शुगर माफिया भी असेंबली में बैठा हुआ है, IPPs माफिया बैठा हुआ है, वो एक दफा एक पार्टी में होते हैं, दूसरी दफा अगली पार्टी में होते हैं, जिस पार्टी ने आना होता है उसमें जंप मार के उधर चले जाते हैं। तो खबर ये होती ज्यादा बड़ी खबर कि उन सारे लोगों से जो उन्होंने अवाम का खून निचोड़ के जेबों में डाला है रिकवर वो वापस ले लिया हमने। Absolutely। और जो डाका डला था, तो अगर वो सारा आपने उनको हजम करवा दिया है, सारा जिसने जो जो लेना था उससे भी डबल ट्रिपल 400 गुना लेके वो बैठ गए हैं, और अवाम की हालत फिर वही की वही है। वो उसी जगह खड़े हैं, वो फिर बेचारे रोना रो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो अवाम क्या कर सकती है। इस पे तो वो राना साहब वाली बात है, मैं उससे एग्री करूंगा कि ये IPPs के इशू पे जो बात चली थी ना, इससे पहले भी शुरू हुई थी इमरान खान के दौर में। उस वक्त बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई, लेकिन वो फाइल कहीं जाके रुक गई, और पता चला कि वहां एक बड़े साहब है, उन्होंने को पैसे वैसे ले लिए, IPPs वाले बच के निकल गए। अब दोबारा से उसी चीज को टेकअप किया गया। अब दोबारा से जो चीजें होने जा रही हैं वो बिल्कुल एक ऊपर ऊपर क्या कहते हैं कि चल चलाओ वाली बात है। जो बुनियादी चीजें थी इनका एहतसाब करना चाहिए था, वो चीजें बदकिस्मती राना साहब, ये नैब नहीं इनको पकड़ती? नैब इन्हीं पर कोई केस बना दे। भाई नैब अगर इन्हें पकड़ेगी तो नैब को कौन पकड़ लेगा? नैब बच जाएगी। नैब ने तो हाथ जोड़ के इनके केसेस सारे वापस लिए, तो नैब की इतनी जरूरत है कोई से प्ली बार्गेन कर ले, कुछ तो आए हमारे पास वापस। नैब पकड़ेगी, अभी नहीं, हुकूमत जब चली जाएगी फिर नैब पकड़ेगी। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना।
اچھا رانا صاحب سے آپ جاری رکھیے کہ ان سے اگر جان چھڑانی ہو گورنمنٹ نے تو کالا باغ ڈیم ہی بنا دیں. نہیں سستا سولوشن ہے. 7 نہریں نکل نہیں رہی, کالا باغ نہیں وہ سنیں نا, نہریں جو نہ نکلنے کا معاملہ ہے وہ ظاہر ہے ان کی صوبوں کا اپنا بھی ایک ایشو ہے. کسی کوئی مطلب کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ جی یہ ہم نے وہ خوشحال بنانا ہے تو یہ ہم اس کو ختم کر دیں. لیکن جو بعض ذوالفقار راحت کہہ رہا ہے, میری بات میں کہیں اور جا رہا تھا لیکن بھائی آپ ڈیم کیوں نہیں بناتے, لگائیں ایمرجنسی. ٹھیک ہے نا, آپ جملہ اس نے کہہ دیا میرے منہ سے کوئی اور سخت جملہ نکلنے لگا تھا. آپ جب چاہتے ہیں تو آپ ایک ایسی حکومت بنا دیتے جو حکومت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, آپ جب چاہتے ہیں تو عدالتیں جو ہیں وہ بیبی یس ماما, ایٹن شوگر نو ماما, ٹیلنگ اے لائی نو ماما, اوپن یور ماؤتھ ہا ہا ہا, آپ وہ نظمیں سننی شروع کر دیتے ہیں. تو یار اس کام کے لیے کیوں نہیں آپ کر سکتے بھائی, جو پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے چلائیں ڈنڈا. ٹھیک ہے نا, چین کے اندر جو ڈیمز ہیں نا چھوٹے بڑے ملا کے, آئی تھنک میں کو تھوڑا آگے پیچھے 57,000 ہے. یہ آپ کا انڈیا جو ہے اس میں ڈیمز بنا رہا ہے, چھوٹے ڈیمز بنا رہا ہے. آپ جا کے بین الاقوامی عدالت میں اپنا کیس ہار گئے صرف اس وجہ سے کہ انڈیا نے کہا جی ہمیں پانی ہمیں کہہ رہے کہ ایسے کر لے تو یہ کوئی پانی سنبھال لیں, سارا تو سمندر میں پھینک دیتے جی. ہمیں جو کام کرنے چاہیے ہم وہ نہیں کرتے. وزیر اعظم صاحب ریلیف دے, کوئی میرے سر پہ احسان نہیں کریں گے, میرا حق ہے, مجھے میرا حق ملنا چاہیے. یہ حق مجھے چینی پہ بھی دے جو 170-80 پہ چلی گئی ہے, مرغی جو ہے 180 پہ چلی گئی ہے. مرغی 180 پہ چلی گئی ہے, 600 تک عید کے دنوں میں 800 پہ چلی گئی ہے. 600 ٹھیک ہے نا, چینی 180 پہ گئی ہے, مرغی 800 کے اوپر چلی گئی ہے. اب آپ ایک نوا کاروائی پان جا رہے ہو, چین پہ چینی ایکسپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے امپورٹ ہوگی پھر ایکسپورٹ ہوگی پھر مہنگی ہوگی. گندم کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں. ہم ایک زرعی ملک ہیں اور ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم گندم تک جو ہے وہ تو باہر سے منگاتے ہیں, شکر, چینی, گندم, ہر چیز باہر سے منگاتے ہیں. وہ کیوں کہ بیچ میں جو بڑی مچھلیاں ان کی دیہڑیاں لگنی چاہیے. وہ دیہڑیاں ایسی لگیں گی کہ جب آپ امپورٹ کریں گے. چینی کے اوپر $4 ارب کا جو سکینڈل آیا تھا عمران خان کے دور میں, ٹھیک ہے, کیوں نہیں آپ نے ابھی تک اس کی لسٹ عوام تک دی؟ جو سیاستدان پیٹرول وہ اسمگلنگ میں ملوث ہیں ان کی لسٹ کیوں نہیں سامنے آتی؟ ان سیاستدانوں کی لسٹ کیوں نہیں سامنے آتی جنہوں نے اپنے کاروبار دیوالیہ قرار دے کے اور اس کے بعد وہ پیسے سارے بچا لیے؟ تو اگر آپ اب ایک میڈیا کا شور مچا کے اور یہ ایک ریلیف دینے جا رہے, میں I don't believe in this kind of reliefs. میں تو ریلیف مانگ ہی نہیں رہا, میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں. مجھے میرا حق دے دیں. اور حق یہ ہے کہ آپ نے آئی پی پی, یہ ذوالفقار راحت جو کہہ رہے ہیں جی وہ باہر چلے جائیں گے ہمارے خلاف, یہ وہ ذوالفقار راحت کتنے ہیں چینی اور غیر ملکی ملا کے 20% بنتے, اب وہ تو 80% پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہاں جانا ہے, کرے نا ایک دن میں اعلان کہ جی جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ اب یہ معاہدے کینسل. ساڑھی عدالتیں ہی جان گے. اللہ کا شکر ہے 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں ہمارے ہاتھ میں جو مرضی کر لیں. پی ٹی آئی مر گئی رول گئی, ان کو سیٹیں نہیں ملی سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود. پی ٹی آئی مر گئی رول گئی, الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے, آج تک مکمل نہیں ہو سکا. تو بھائی جو ہماری مرضی پہ ہو سکے, ان کو ووٹ بھی نہیں ملیں گے نا. جو میجورٹی ملی ہوئی ہے وہ میجورٹی بھی ختم ہو جائے گی پارلیمنٹ سے. کیا ہو گیا آپ کو رانا صاحب؟ نہیں بھائی, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے تو یہ کرشمہ یہاں کر دے یار. میں نے 7-8 روپے دے, مجھے کیا فرق پڑ جائے گا یار اس سے. 7-8 روپے, 6 روپے کی بات ہو رہی ہے. اب آپ بڑھتے جا رہے ہیں 6 روپے کی ریلیف ملنا ہے. ابھی تک یہ خبریں آئی ہیں. لیکن ذوالفقار ایک منٹ بس آپ پھر آپ بول لیجیے گا یار. یہ ذرا اگر آپ کے پاس علم ہو کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے گئی ہیں, بہت کم آ گئی ہیں فی بیرل, ٹھیک ہے, پاکستان میں کیوں نہیں کر رہے ہم؟ کیا یہ وہ پیسے کسی اور مد میں استعمال کرنے؟ آپ صبح جو آئل کی اسمگلنگ ہے اس کو بند کر دیں اور سارے آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کے پاس کتنا ٹیکس آ جائے گا. میں وہاں پہ ایک ایسوسیشن ہے اس کے صدر سے میری بات ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ اگر آپ ٹیکس لینا شروع کر دیں, بارڈر کراسنگ بند کر دیں, پاکستان کا سارا قرضہ اس نے کہا صرف ہماری ایسوسیشن اتار دے گی. بالکل ٹھیک ہے. لے جی, آفر آ گیا ہے. اگر مزید گورنمنٹ نے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہے تو ذوالفقار راحت صاحب سے کر لیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.